बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तबीय कॉलेज की तरफ से वीडियोस और अस्बाक का सिलसिला जारी है। रमज़ानुल मुबारक की कीमती घड़ियां और बेहतरीन साआत गुजर रही हैं। एक मुअल्लिम होने की हैसियत से, एक उस्ताद, एक मालिज होने की हैसियत से हमारे पास बहुत सारे लोगों के सवालात आते हैं, बहुत सारे लोगों के मामलात पेश होते हैं। अपने अपने मामलात वो शरई लिहाज से और तिब्बी लिहाज से पेश करते हैं। इस बारे में हमें भी थोड़ा बहुत मुताला करना पड़ता है, कुछ तो शौक से और कुछ ज़रूरत के तहत। हमने इफ्तारी के बारे में और सहरी के बारे में एक दो वीडियोस में बातें की हैं। फिर हमने रोज़ा जो इफ्तारियों और सहरियों में घिर कर बेजान हो चुका है, उस पर भी हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कि दिल के मरीजों को रोज़ा फायदा देता है या नुकसान। रोज़ा दिल के मरीजों को रखना चाहिए या नहीं। अब इसकी दो सूरतें हैं। एक ये है कि वो मरीज जो बिल्कुल सीरियस हैं, बाज दफा उन्हें ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है। अद्वियात वक्फे वक्फे से मालिज की हिदायत के मुताबिक वो 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद इस्तेमाल करते हैं। अगर दवा इस्तेमाल ना करे तो उन्हें नुकसान होता है, तबीयत खराब होती है। ऐसे लोग रोजा मत रखें। दूसरे, आम जो अपने आप को हार्ट पेशेंट कहते हैं, अगर वो सुबह शाम दवा ले तो उनका गुजारा होता है, उनके लिए रोजा फायदेमंद। अब रोजे की इफादियत क्या है दिल के मरीजों के लिए। बहैसियत मालिज मैं ये चीज समझता हूं कि दिल के जो अमराज होते हैं, या तो दिल फैल जाता है, उसका हुजम बढ़ जाता है, या दिल सुकड़ता है, भिजता हुआ महसूस होता है, और तीसरी सूरत में वैन और ऑक्सीजन की सप्लाई, जो खून होता है वेनों में, रगों में, वो गाढ़ा होने की वजह से उसमें दिक्कत आती है। और जो वेन होती है वो कसाफत की वजह से, गंदगी की वजह से वो रुकना शुरू हो जाती है। उसका जो जितना डायग्राम है वो उस गंदगी या उस मवाद की वजह से जो बीमारी के सबब जिस्म में पैदा हो रहा है या रुक रहा है, उसमें वो जमकर उस डाया को या उस सुराख को जो उस रग के दरमियान खून के बहाव के लिए कुदरत ने बनाई थी, उसे तंग कर देता। अलामात दिल के मरीज की होती है। हम तो सिर्फ एक लफ्ज कह देते हैं ये दिल का मरीज है, लेकिन वो अलामात अलग-अलग है। देखिए, मैं आपको एक लॉजिक के तौर पे समझाता हूं। कोई भी जो चीज है ना, अपने हुजम से दो वजह से बढ़ती है। एक फूलती है और एक फैलती है। जो फूलना होता है उसमें कोई चीज से जमा हो जाती है, मसलन हवा, पानी, कोई लिक्विड चीज। जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं, वो फूल जाता है, कहते हैं ना फूल गया। एक होता फैल जाना। जैसे मोमबत्ती हम जब जलाते हैं तो गर्मी की वजह से वो मोम फैल जाता है। कोई भी चीज सर्दी की वजह से सुकड़ती है और गर्मी की वजह से फैलती है। जो दिल के मरीज होते हैं, जिनका दिल फैला हुआ है, वो सोजिश का शिकार हैं, और गर्मी की वजह से कोई भी चीज जो होती है वो ढीली पड़ जाती है। मसन उन किवाड़ियों का ढीला होना, खून का सही सक ना होना, वगैरह वगैरह, जिसे सोजिश हम कह सकते हैं। जो चीज रुकती है, जमती है, वो ठंड की वजह से जमती है। अब जो रगें
کثافت کی وجہ سے، کولیسٹرول کی یا کسی بھی وجہ سے، آپ کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی کچھ بھی نام دے، لیکن بہرحال وہ جو رگ ہے جو خون سپلائی کرتی ہے وہ درمیان سے رک گئی ہے۔ اب اس کو دو طریقے سے صاف کیے، یا تو دھکا لگا کر زور کے بل بوتے پر، اور یا پھر اسے گرم کر کے اور اس میں رطوبتیں پیدا کر کے جب وہ نرم ہو جائے گا تو دل سے جو خون پمپ کرے گا وہ اسے صاف کر کے گردوں کے راہ باہر نکال دے گا۔ بات سمجھ گیا؟ جن لوگوں کا دل پھیل گیا ہے گرمی کی وجہ سے، ان کے لیے روزہ مشکل ہے۔ ایک ہے جن کی نالیاں وینیں رکی ہوئی ہیں، آکسیجن کم ہے، ان کے لیے روزہ فائدہ مند۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اسے بہت ساری ضرورتیں پیش آتی ہیں۔ اگر کسی آدمی کو تسلسل کے ساتھ روزہ رکھنا مناسب معلوم نہ ہو تو وقفہ وقفے سے رکھ لے۔ یہ دل کی صحت کو بہتر بنانے میں مددگار ہے۔ موٹے لوگ زیادہ تر مریض ہوتے ہیں امراض سے دل کے، تو موٹاپا جو ہے دل کی بیماریوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ روزہ رکھنے سے کیلوریز کی مقدار کنٹرول ہوتی ہے جس سے وزن کم ہوتا ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن AHA کے ایک مطالعے کے مطابق وقفے وقفے سے روزہ رکھنا جسمانی چربی کو کم کرتا ہے، خاص طور پر پیٹ کے گرد جمع ہونے والی چربی جو دل کے لیے خطرناک ہوتی ہے، اسے پگھلا دیتا ہے۔ اب کولیسٹرول کی باری آ گئی۔ روزہ رکھنے سے خون میں LDL، جس کو برا کولیسٹرول کہہ سکتے ہیں، اور یا پھر اچھا کولیسٹرول بھی ہوتا ہے، بہرحال ان کی تقسیم ہے، ہم تو نہیں کہتے گے۔ جرنل آف دی امریکن کالج آف کارڈیالوجی کی تحقیق یہ بات بتاتی ہے رمضان کے دوران روزہ رکھنے والے افراد میں جو غلط قسم کا کولیسٹرول ہے وہ 20% تک کم ہو گیا ہے۔ ہماری تحقیق میں 20% تک کمی دیکھی گئی۔ اب آگئی سوزش دل۔ سوزش گرمی کا نتیجہ ہے۔ دل کی بیماریوں میں سوزش کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے سوزش کے جو اسباب ہوتے ہیں ان کی سطح کم ہو جاتی ہے، اور روزہ رکھنا جسم میں سوزش کو کم کرتا ہے جو دل کی شریانوں کو صحت مند رکھنے میں مددگار ہے۔ اگلی بات، بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر کی سطح معمول پر آتی ہے۔ یہ ایک تحقیقی مطالعہ ہے جس کا حوالہ یہ مضمون ہم طب فور آل اور دنیا کا علم.com پر شائع کریں گے، وہاں پر جہاں سے ہم نے یہ مضمون لیا ہے اس کے حوالہ جات بھی وہاں۔ نمبر 5، انسولین کی حساسیت میں بہتری۔ روزہ رکھنا انسولین کی حساسیت کو بہتر بناتا ہے جس سے خون میں شکر کی سطح کنٹرول ہوتی ہے۔ نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن کے ایک جائزے کے مطابق وقفے وقفے سے روزہ رکھنا ٹائپ 2 شوگر کو، اس کے خطرے کو کم کرتا ہے جو دل کی بیماریوں کا اہم سبب ہے۔ آٹوفیجی، یعنی آٹوفیجی کا جو عمل ہے یہ تیز ہو جاتا ہے، جس میں خلیات اپنے خراب حصوں کو صاف کرتے ہیں۔ نوبل انعام یافتہ سائنسدان یوشی نوری، عجیب سا نام ہے یہ، شاید جاپانی ہے، کی تحقیق کے مطابق یہ عمل دل کے خلیات کی بحالی میں اہم مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگرچہ روزہ دل کے لیے مفید ہے، لیکن سنگین دل کے مریض جیسے ہارٹ فیلئر یا شدید انجائنا جو خون پتلا کرنے والی دوائیاں لے رہے ہیں، انہیں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ امریکن کالج آف کارڈیالوجی کے مطابق روزہ رکھنے سے پہلے دل کی صحت کا مکمل چیک اپ ضروری ہے۔
روزہ رکھنا دل کے مریضوں کے لیے متعدد طریقوں سے فائدہ مند ہے، بشرطے اسے ڈاکٹر کی نگرانی میں رکھا جائے۔ تاہم ہر مریض کی حالت مختلف ہوتی ہے، لہذا طبی مشورہ لینا نہایت ہی ضروری ہے۔ اب آپ بات سمجھ گئے ہیں کہ ہم مسلمان عبادات کو، اللہ کے فرامین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بہانے سے ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر افسوس اس بات کا ہے، بہت زیادہ افسوس ہے کہ ہمارے جو دین نے باتیں بتائی ہیں، ان باتوں کے جو طبی فوائد اور جدید تحقیقات سے جو معاملات سامنے آئے ہیں، انہیں جب سائنس بتاتی ہے، کوئی غیر مسلم بتاتا ہے، کوئی جاپانی، برطانوی، امریکن، نیوزی لینڈ کے، تھائی لینڈ کے، یا ہندوستان کے کوئی ہندو، کوئی سکھ، عیسائی، جب وہ بتاتا ہے کہ آپ کا جو اسلام میں یہ فرض ہے، یہ جو آپ کو یہ رکن ادا کرنے کا کہا گیا ہے، اس کے طبی فائدہ یہ ہیں، ہم کہتے ہیں واہ واہ واہ، یہ تو اسلام کی حقانیت ہے۔ لیکن افسوس یہ بات ہوتا ہے کہ ایک ہندو، سکھ، یہودی، بدھ مت کا جو قول ہے، یا اس کی تحقیق ہے، یا اس کے محسوسات ہیں، آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں، جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کی اہمیت آپ لوگوں کے دل میں نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ ہمیں غیر مسلم بتائیں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، یہ اللہ ہے، یہ قرآن ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہے، کیونکہ ہم نے نہ تو اللہ کی بات کو ماننا ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے۔ اب مثلا ایک چیز سے کہ ہم روزہ اپنی مرضی سے رکھتے ہیں، اللہ کی اطاعت، ٹھیک ہے، اللہ کا نام دیتے ہیں، ایک پلیٹ لگی ہوتی ہے، اللہ کے واسطے روزہ ہوتا ہے، لیکن مرضی ہماری اپنی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک روزے دار کی ایک نشانی بتائی کہ روزے دار کو کیسا ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يُدَعْ قَوْلَ الزُّورِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے، یعنی کھانے اور پینے کو چھوڑ دے، جب اس نے جھوٹ ہی نہ چھوڑا۔ یار خدا لگتی کہیے، جو اب مسلمان، ہمیں دنیا کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کے جو مسلمان ہیں، اللہ رحم کرے کہ ہماری عبادات، ہمارے افعال، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، تراویح، تلاوت، استغفار، افطاریاں، سحریاں، یہ اس قابل ہیں کہ ان پر استغفار کیا جائے، ان پر مثلا روزہ کھلوانا ایک مستحب کام ہے، نیکی کا، لیکن اس نیکی کے کام میں ایک مستحب کے اختیار کرنے سے آپ یہ دیکھتے ہیں فرض نماز نکل جاتی ہے۔ آپ نے روزہ رکھا، سحری کھا کر سو گئے، فجر چلی گئی، شام کو افطاری ہوئی، کھاتے کھاتے جماعت نکل گئی۔ اب یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے، نماز روزے سے زیادہ اہم ہے۔ نماز کا نمبر پہلا ہے، یومیہ 5 دفعہ فرض ہے، اور روزہ سال میں 1 مہینے کے لیے فرض ہیں۔ تو میاں یا تو اللہ کی مانو، کوئی فائدہ ملے نہ ملے، طبی فائدہ ملے نہ ملے، لیکن اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی تابع داری اگر نصیب ہو جائے تو یہ تمام فوائد سے اعلیٰ تر ہے۔ تو اس لیے جو دل کے مریض ہیں، انہیں چاہیے کہ کسی متدین قسم کے، دیندار قسم کے معالج سے رجوع کرے۔ اب ایسے معالج کو آپ دیکھیں، آج ہم مسلمانوں میں تو کچھ کرنا نہیں،
نہ ہم نے سائنس پڑھنی ہے، نہ ہم نے ٹیکنالوجی، نہ ہم نے اے آئی پڑھنی ہے، نہ ہم نے کوئی پروگرام ڈیولپ کرنے ہیں۔ ہاں ہمیں بنا کر دے دو، ہم وہ کر لیں گے، گیمیں کھیلیں گے، فلمیں دیکھیں گے، سانگ سنیں گے، پھر اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے لیکن خود نہیں بنائیں گے۔ اگر کسی نے بنا دیا تو اس کے کام کو چوری کریں گے، ڈپلیکیٹ بنا دیں گے، نقل تیار کر کے بازار میں اس کا بھیج کر اس کا بھٹا بٹھا دیں گے۔ تو یہ مسلمانوں کے شیوا نہیں ہے، لیکن کیا کرے، اگر یہ چیز اگر کہہ دے تو مسلمان سر پھاڑنے کو آتا ہے۔ اللہ کو ایسے مسلمان کی ضرورت نہیں ہے جس کے قول و فعل میں تضاد ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کیوں کہتے ہو ایمان والو جو کرتے نہیں ہو، زبان سے کچھ عمل میں کچھ۔ تو اس لیے ایسے علماء جو معالج بھی ہوں ان سے مشورہ کرے، انہیں نبض دکھائیں، انہیں قارورہ دکھائیں، انہیں اپنے جسم کا چیک اپ کروائیں۔ اگر وہ فٹ قرار دیتے ہیں تو پھر روزہ ضرور رکھے، انشاءاللہ اس روزے کی برکت سے آپ کو وہ طبی فوائد ضرور حاصل ہوں گے۔ لیکن افسوس تو یار پھر وہی بات ہے کہ ہم لوگ کفر کی توب ہر وقت اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، جس سے مرضی کے خلاف یا ان نظریات اور ان آڑے ترچھے جو نظریات یا ٹھوس دیے گئے ہیں ہمارے اندر، اس کے مطابق جو نظر نہیں آتا اسے کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ یار میری ایک بات سنو کہ کتنے مدارس ہیں، وفاق المدارس سے لاکھ لوگوں سے زائد، میں نے پچھلی رپورٹ دیکھی 25,000 علماء کرام فارغ ہوئے۔ کہاں گئے، کیا کرتے ہیں؟ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، موطا امام مالک وغیرہ وغیرہ جو بڑی معتبر کتابیں ہیں جن کو جامع کہا جاتا ہے، سنن ترمذی، اس تمام میں کتاب الطب موجود ہے، کتاب الطعام موجود ہے، کتاب الاشربہ موجود ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہم ان چیزوں کو نہیں پڑھتے، طب نہیں پڑھتے۔ ہم کسی ایک آدمی کو نماز چھوڑ دے، کلمہ چھوڑ دے، اس سے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ طب پر 250 سے زائد صحیح روایات موجود ہیں۔ یہ اتنے بڑے اداروں میں کوئی نہیں پڑھاتا، کوئی طبیب نہیں ہے، کوئی ان پر تحقیق نہیں ہے، کوئی ریسرچ نہیں ہے، کوئی دسترخوان کے مطابق ان کا کوئی دستور نہیں ہے، کوئی طب نبوی کے مطابق۔ یہ بھی تو دین کا ایک شعبہ ہے۔ یا انہوں نے فالتو کہہ دیا تھا، یا معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ چیز سے بیان کی تھی ان کو امت کو ضرورت نہ تھی، پھر اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم ایک رفع دین کے اوپر، آمین بالجہر کے اوپر، ہاتھ اٹھانے نہ اٹھانے کے اوپر، ہم قبر پر دعا مانگنے نہ مانگنے پر، ہم ایک چھوٹی سے چھوٹی سی بات پر ہم اتنا کچھ جھج کرتے ہیں، اتنی لڑائیاں کرتے ہیں، اور ضعیف سے ضعیف قول کو لے کر آتے ہیں، روایات کو ایسی کو لے کر آتے ہیں جنہیں عام زندگی میں اگر کہوں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، انہیں بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہ صحیح چیز ہے، انہیں کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ بہرحال کیا کر سکتے ہیں، انما اشکو بثی وحسنی اللہ۔ یاد رکھیں، جو علماء کرام کتاب الطب بخاری میں پڑھتے ہیں، مسلم میں عنوان نہیں ہے لیکن احادیث موجود ہے، باقی 5 کتابوں میں ابواب الطب، کتاب الطب موجود ہے۔ تم لوگ جو دین کے رکھوالے بنے پھرتے ہو، بڑے بڑے فتاوے دیتے ہو، ان احادیث کے تارک ہو، نہیں یقین تو پوچھ کر دیکھ لے، اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس کے بعد پھر دیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔